मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हम जब मीडिएशन का कोर्स कर रहे थे ना सालिसी का, तो एक बड़ी जबरदस्त चीज हमें बताई गई। मीडिएटर होता है ना जो दो पार्टियों में सुलह करवाता है, तो एक उस कोर्स में बड़ी जबरदस्त एक चीज हमें बताई गई। उलमा का को बहुत दफा मौका मिलता है ना दो पार्टियों में सुलह कराने का, उसमें जो सबसे पॉइंट की चीज हमने समझी है, उन्होंने कहा कभी भी किसी फरीक की तरफदारी ना करना, यानी ये शो भी ना करना कि हम उसकी तरफ हैं, अगरचे आपको यकीन हो जाए कि ये दुरुस्त है, ये हक पर है, क्योंकि आप जज नहीं हैं, आपको एज ए जज नहीं बुलाया गया कि फैसला करें कौन सही है कौन गलत, आपको सुलह के लिए बुलाया गया है। तो पहले अपनी पोजीशन वाजे करनी है कि दो पार्टियां हमारे पास आई हैं, मिसाल मियां बीवी आ गए झगड़ा करके, या चाचा और भतीजों की विरासत का झगड़ा है, तो पहले आपने उनसे फैसला करवाना है। तीन चीजें अलग अलग होती हैं उसमें, आप लोग भी ये सीख लें जो खानदानों के बड़े होते हैं ना, उनको भी बाज़ दफ़ा खानदानों में फैसला करना होता है कि तीन पोजीशन अपनी वाजे करें कि मैं क्या, मुझे मेरे पास किस तौर पर आए हो। या तो मुझे जज बना के आए हो कि मैं फैसला करूंगा, या मुझसे मुफ्ती के तौर पे पूछने आए हो कि शरीयत का हुक्म बता दूं, या मुझसे सुलह करवाने आए हो। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे? ये तीनों चीजें क्या हैं, बोलो, अलग अलग हैं। अगर दोनों पार्टियां मुझे कह देती हैं ना मुफ्ती साहब हम आपको एज ए मुफ्ती आपके पास आए हैं कि आप फतवा दें, तो फतवे में फिर सीधा सीधा जो शरीयत का हुक्म है वो उनको बयान कर दिया जाता है, बयान कर दिया जाता है। ये लो भाई, अब उसमें जो जो सिचुएशन बताएगा उसको उसके हिसाब से फतवा दे दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर शौहर ने कहा कि मैंने तलाक़ें नहीं दी हैं, बीवी कह रही है मैंने दी हैं, तो हम बीवी से कहेंगे आप सवाल लिख के दो। बीवी कहेगी मैंने अपने कानों से 3 तलाक़ें सुनी हैं, तो मैं क्या जवाब लिखूंगा? अगर आपने अपने कानों से सुनी है तो आप अपने शौहर पे हराम हो गई, ये लो फतवा। वो कहेगा मैंने तो नहीं दी, हम कहेंगे फतवा लिखे। वो कह रहे अल्लाह की कसम मैंने नहीं दी है, हम कहेंगे अगर आपने वाकई नहीं दी है तो ये आपकी बीवी है, ये लो फतवा। ठीक है ना? फतवा क्या है? जो सवाल है उसके हिसाब से शरीयत का हुक्म बोलो बता दिया उसको। तो मैं उनसे पहले पूछता हूं भाई आप मुझे, मेरी पोजीशन क्या है? एज ए मुफ्ती आए हो, अच्छा विरासत में झगड़े चल रहे होते हैं तो वो आते हैं मेरे पास, मैं कहता हूं भाई एज ए मुफ्ती तो ये विरासत का ये मसला है, अब्बा का इतना हिस्सा, अम्मा का इतना हिस्सा, फलाने का इतना हिस्सा, ढिमकाने का इतना हिस्सा। अब वो कहते हैं हमने बहन का हिस्सा दे दिया है, एक मिसाल दे रहा हूं, और ये मुकर गई है कि नहीं दिया, तो मैं कहता हूं फतवा चाहिए, तो फतवा ये है कि भाई अगर गवाह हैं तो ठीक है, नहीं है तो वगैरह वगैरह, इस तरह करके जो भी फतवा है, और उसको बता दिया कि अगर आपने दे दिया है तो क़यामत के दिन आप, यानी झूठ बोल रही है ना, अगर विरासत लेके मुकर गई है तो आप मुजरिम होगी। जो भी इसके हिसाब से शरीयत का हुक्म है, जिसको कहते हैं दयानत, कि आखिरत के हिसाब से ये बनता है इसमें। अगर वो कहते हैं कि नहीं आप जज के तौर पर, तो फिर हम उससे गवाह मुतालबा करते हैं। फिर मैं कहता हूं भाई मेरी हैसियत एज ए एक जज की हैसियत है, तो जज की हैसियत में तो भाई अगर आपने किसी पर कोई दावा किया है आप गवाह लेकर आओ। अगर आपके पास गवाह नहीं है तो जिसके खिलाफ दावा किया है वो कसम उठाए। अगर वो कसम नहीं उठाता या वो कसम उठा लेता है लेकिन उससे पहले वो गवाह पेश कर देता है, तो जो गवाह पेश करेगा उसके हक में फैसला कर दिया जाएगा। जज का यही काम होता है ना। मुफ्ती का काम होता है वो बताए कि हकीकत पे बताए कि हकीकत में जो है भाई उसके हिसाब से ही है। जज का काम होता है हकीकत नहीं देखता। जज कहता है मैं आलिमुल गैब नहीं हूं। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने 3 तलाकें दी और मुकर गया, बीवी ने अपने कानों से सुनी है, मुफ्ती के तौर पे फतवा लेंगे हम, बीवी को कहेंगे आप हराम हो। जज बना के फतवा लेंगे ना हमसे, जज बना के फैसला करवाएंगे, तो फिर हम क्या कहेंगे? भाई आपका दावा है आप गवाह लेकर आओ। औरत से हम कहेंगे, वो कहेगी मेरे पास गवाह नहीं है, तो हम शौहर से कहेंगे आप कसम उठाओ। सॉरी, मुद्दई गवाह पेश करता है, अगर गवाह ना हो तो कसम उठवाई जाती है मुद्दा अलैह से। तो अब शौहर अगर, तो औरत मुद्दई है सूरत में ना, कि हम उससे कहेंगे गवाह लेकर आओ, तो गवाह नहीं लेकर आएगी, हम शौहर से कहेंगे भाई कसम उठाओ कि मैंने नहीं दी है। वो कहेगा मैं कसम उठाता हूं मैंने नहीं दी। हम कहेंगे ये आपकी बीवी है, ले जाओ इसको। ये जज बन के क्या है? अब मुफ्ती कह रहा है कि आपकी बीवी नहीं है, मुफ्ती औरत को कह रहा है कि आप शौहर से क्या करो, जान छुड़ाओ, क्योंकि आपने अपने कानों से सुना है हमारे फैसले की वजह से आप शौहर के लिए हलाल नहीं हो गई हो। लेकिन जज क्या कहेगा? जज कहेगा भाई हमें क्या पता, ऐसे तो कोई भी औरत उठ के कहे। तो ये दो फैसले मुख्तलिफ। तो सालिसी का काम क्या होता है? सालिसी का काम ये होता है, मीडिएटर जो होता है ना, उसका काम ये होता है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल, वो क्या करता है आपके जो झगड़े हैं उसमें उसका काम है झगड़ा खत्म करना।
مثال کے طور پر ایک دفعہ میرے پاس ایک پارٹی آئی, اس نے کہا کہ انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہوئے ہیں یا 10 لاکھ کھائے ہوئے ہیں, مجھے یاد نہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کھائے. میں نے کہا میری حیثیت مفتی کی ہے یا جج کی ہے, ایک بنانا, ایک طرح سے فیصلہ کروں گا. یہ نہیں کہ پہلے جج بن کے فیصلہ کرواؤ پھر مفتی بن کے فیصلہ کرواؤ پھر جوڑ توڑ کرواؤ, یہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا آپ جو ہے نا فیصلہ کریں, ہمارے درمیان جھگڑا بہت ہو رہا ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا ان کا جھگڑا بہت ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بیان سے ہٹ کے تھوڑا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی جو خاندان کے بڑے ہیں وہ تھوڑا سا مسائل حل کرنا سیکھیں. لوگ سالس بن کے نا اور لڑوا دیتے ہیں اور معاملہ کیا کر دیتے ہیں خراب. تو میں نے پھر اس پارٹی کو بلایا جس نے دعویٰ کیا تھا اس نے 10 لاکھ کھائے. میں نے کہا 10 لاکھ تو اس کا باپ بھی نہیں دے گا, یہ ذہن میں رکھنا, ٹھیک ہے. کورٹ میں جاؤ گے, کورٹ میں ہوگا یہ کہ مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑے گی تمہیں. 10 لاکھ سے زیادہ تم وکیلوں کو کھلا دو گے, شکر کرو یہ میرے پاس آ گیا ہے آپ کا کیس لے کے, تو 10 سے کچھ کم میں آ جاؤ آپ. مجھے نہیں پتا آپ نے اس کو 10 دیے ہیں کہ نہیں دیے, نہ میں آپ سے گواہوں کا مطالبہ کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں. آپ بتاؤ, جھگڑا ختم کرنا ہے نا. اس کو میں کسی طریقے سے نیچے لایا 5 پہ 4 پہ. میں نے کہا یار آپ نے دیے ہوں گے لیکن گواہ تو نہیں ہے نا آپ کے پاس, تو کہیں بھی آپ کی سنوائی نہیں ہوگی. اور تو اب اس کو لائے ہم 5 پہ. ادھر جو بندہ تھا میں نے اس کو بولا, میں نے کہا دیکھ بھائی تو نے اگر لیے ہیں نا ٹھیک ہے, اس کے پاس گواہ نہیں ہے, لیکن شریعت اس کو یہ حق دیتی ہے کہ یہ تیرے گھر پہ آ کے کھڑا ہو جائے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے دیے ہیں. جج اگرچہ اس کو فیور نہیں دے گا, سوری اس کو فیور دے گا, الٹا کہہ دیا میں نے, جج اس کو فیور نہیں دے گا, اس کے پاس گواہ نہیں ہے, لیکن شریعت اس کو کسی بھی مفتی کے پاس جائے گا, مفتی کہے گا تیرے پیسے جس طرح سے چاہے نکلوا لے, تو الٹا لٹکا کے نکلوا لے, چترول لگا کے نکلوا لے, اس کی بائک چوری کر لے. تو اب تو نے لیے نہیں لیے ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ تیری جان چھوڑے گا نہیں, یہ نہیں چھوڑے گا تیری جان. تو کچھ دے کے جان چھڑوا لے, کیا خیال ہے. جیسے میں نے کھجور کا بزنس کیا تھا, چند لاکھ روپے لگائے, 50,000 کا نقصان ہو کے مجھے یہ پتا چل گیا کہ میرے کرنے کا نہیں ہے. تو 50,000 میں اگر یہ نالج میرے پاس آ گئی کہ مجھے کھجور کا بزنس قیامت تک کبھی بھی نہیں کرنا, تو یہ نقصان نہیں ہے, بہت فائدے کی چیز ہے. اور یہ فائدے میں لوگوں کو بھی شیئر کرتا رہتا ہوں. بھائی یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے, اس میں کروڑوں روپے کے کنٹینر پہلے سے بک کر لیے ہوتے ہیں لوگوں نے مناسب قیمتوں پہ. خیر, تو میں نے وہ اچھل رہا ہے نا دائیں بائیں اچھل کود, نہیں میں نہیں چھوڑوں گا, میں پورے 10 لاکھ جو ہے نا وہ میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا اس کو, میں نے جب لیا ہی نہیں ہے میں کہاں سے دوں. میں نے کہا دیکھ بھائی میرے نہیں یہ پیسے, تو میرے پاس آیا ہے نا مسئلہ حل کرانے کے لیے, دے کچھ دے کے جان چھڑا لے, کیونکہ میں نے پہلے کیس کی نوعیت سمجھ لی نا. تو میں نے کہا مجھے کوئی غرض نہیں ہے وہ آپ کے گھر پہ آ کے الٹا لٹک کے پیسے نکلوائے, بائک چھینے آپ کی, کچھ بھی کرے, میں کسی کے کام نہیں آؤں گا, نیوٹرل بن کے. بھائی ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ. اچھا یوں سمجھنے لگتا ہے یہ مفتی صاحب کی دلچسپی ہے اس میں, بھائی میری دلچسپی نہیں ہے, لڑو یہاں بیٹھو, میں نے کہا ابھی لڑواتا ہوں آپ دونوں کو, اگر پسٹل چاہیے گارڈوں سے لے کے رائفلیں دیتا ہوں, مار دو ایک دوسرے کو, مجھے کچھ بھی نہیں ہے, نہ تم میرے چاچے لگتے ہو نہ تم میرے مامے لگتے ہو. یہ سالس کو چاہیے بتائے کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بھائی اس میں, آپ کے فائدے کے لیے فی سبیل اللہ میں ایک ٹائم نکال رہا ہوں, یہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. اکیلے میں بلا کے اس کو بولا یہ اس کا باپ بھی نکلوائے گا, بالآخر وہ آ گیا تمیز سے نا, تو مکا ہو گیا, لکھ دیا اور مسئلہ حل ہو گیا ان کا, ختم ہو گئی بات. ایک خاتون آئی کہنے لگی میرا شوہر یہ, میرا شوہر وہ, میرا شوہر فلانا, میرا شوہر ڈمکانا, وہ اتنے دکھڑے انہوں نے سنائے, مجھے لگا اس کا شوہر کو میں ذبح کر دوں لے آ کے. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ میں ایک شرط پہ فیصلہ کروں گا کہ آپ بھی تحریر لکھ کے دو کہ مفتی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ میں مانوں گی, اگر میں نے نہیں مانا تو مفتی صاحب کو پرمیشن ہے میرا نام لے کے یوٹیوب پہ مجھے رسوا کر دیں, پھر سوشل میڈیا پہ ڈال دیں یہ عورت 2 نمبر ہے. اور آپ کا شوہر بھی یہ لکھ کے دے کہ ہم نے فیصلہ مفتی طارق مسعود صاحب سے کروانا ہے, ہمیں ان پہ اعتماد ہے, اور انہوں نے جو فیصلہ کیا اگر میں نے نہیں مانا تو مفتی صاحب کو یہ رائٹ ہے کہ اپنے چینل پہ میرا نام اور تصویر ڈال کے بدنام کریں, یہ 2 نمبر آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے, لوگ جاتے ہیں ایک سے فیصلہ کروایا, آپ کے فیور میں نہیں ہے دوسرے مفتی کے پاس چلے گئے, اس کے فیور میں نہیں ہے تیسرے کے پاس چلے جائے. پھر ہوتا یہ کہ جب کوئی پارٹی میں سے ایک سمجھ رہا ہوتا ہے میرا مجھے کہیں سے بھی فیور نہیں ملا, پھر کورٹ میں جاتا ہے وہ. تو جب میں نے یہ کہا نا میرا دماغ کھایا ہوا تھا نا, بار بار خاتون بھی اور وہ بندہ بھی بار بار میں نے کہا لکھ کے دو, یک طرفہ بات سن کے میں کبھی فیصلہ نہیں کروں گا, میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ دونوں سے, لکھ کے دو. بچوں کا پھڈا چل رہا تھا مینٹیننس وغیرہ کا,
تو وہ خاتون نے لکھ کے دے دیا. جب میں نے رابطہ کیا مرد سے تو پتا چلا خاتون نے کیس بھی کیا ہوا ہے کورٹ میں. اس مرد نے کہا پھر ٹھیک ہے میں لکھ کے دوں گا لیکن کورٹ سے کیس ختم کریں. میں نے خاتون سے کہا کورٹ سے کیس ختم, انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا یہ ڈبل گیم نہیں چلتا, کورٹ میں بھی کیس کیا ہوا ہے کہ یہاں سے نہیں ہوا تو وہاں سے, یہ ڈبل گیم نہیں چلتا. میں نے کہا اتنا ہمارے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے, تو آپ اپنا مسئلہ خود حل کرو جا کے. تو ثالثی میں اپنا ٹائم کبھی ویسٹ نہ کیا کریں. جب تک ہماری مسجد کے ایک پرانا پھڈا چلا تھا تو ہم کسی مفتی باہر سے کسی, میں خود بھی اس لیے نہیں تھا کہ میرے پہ چھاپ نہ لگ جائے کہ فلاں پارٹی کو فیور کر رہے ہیں, تو میں نے کہا گھر کا مسئلہ ہے تو باہر سے حل ہوگا. مفتی کو لے کر آئے ہم, تو ان مفتی صاحب نے لکھوایا دونوں پارٹیوں سے, وہ لکھ کے نہیں دے رہے تھے, انہوں نے کہا جاؤ ہم نہیں حل کرتے آپ کا مسئلہ, ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بہت زیادہ میں دائیں بائیں چلا گیا آج. لیکن میرے سے جب فیصلہ کروانے آؤ تو یہ سوچ کے ذہن میں رکھا کرو کہ فیصلے میں لکھ کے دیا جائے گا, اور میرے پاس سوشل میڈیا کی طاقت بھی ہے. میں یہ بھی لکھواتا ہوں آج کل کہ اس فیصلے کو نہیں مانا نا تو پھر میں بتاؤں گا کہ کون غلط ہے, اور پھر اگر کسی نے دوسرے کو سوشل میڈیا پہ بدنام کرنے کی کوشش کی تو پھر میں اپنے چینل پہ اس کو بدنام کروں گا. دیکھو یہ میرے پاس آئے تھے, یہ فیصلہ کیا تھا, اور یہ کیونکہ لوگ ایک دوسرے کی عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں آج کل, خاص طور میاں بیوی کے جھگڑوں میں تو بہت. اور یاد رکھو, قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, کبھی بھی میاں بیوی کے جھگڑوں میں نا یک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہ کیا کرو, چاہے کتنا آپ کو کوئی مظلوم لگ رہا ہو. مرد اگر اپنی بیوی پہ کتنے الزام لگا رہا ہے, یہ ایسی تھی یہ ویسی تھی, خدا کی قسم میں یہ 30 سال ہو گئے مجھے یہ جھگڑے نمٹاتے ہوئے, میں متاثر ہو جاتا ہوں. بعض دفعہ مرد آ کے ایسے ظلم کی داستانیں بیان کرتا ہے, یہ ہو گیا, مجھے لگتا ہے واقعی اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے, واقعی بہت ظلم ہوا ہے, اور اس کی بیوی بہت 2 نمبر ہے. یعنی آدمی تیش میں آ جاتا ہے, لیکن جب دوسری پارٹی کا بیان سنتا ہے تو کہتا ہے نہیں بھائی معاملہ بالکل الٹ ہے. اسی طرح بعض دفعہ عورت کے آنسو دیکھ کے, چیخنا دیکھ کے, اس کی باتیں, اس نے 20 سال سے خرچہ نہیں دیا, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے وہ نہیں کیا, اس کے لڑکیوں سے تعلقات, یہ فوج فلمیں دیکھتا ہے, یہ فلانی سے تعلق, اور دیکھیں میں ثبوت پیش کرتی ہوں, یہ چیٹ دیکھو, یہ چیٹ دیکھو, یہ فلانا. آدمی کہتا ہے اس سے زیادہ 2 نمبر آدمی میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. ڈیسیوں کے دفعہ کہ میں متاثر ہوا ہوں, لیکن جب مرد کو بلایا تو کہانی بالکل الٹی نکلی. تو اس لیے بھائی یہ یک طرفہ بات سن کے یہ فیصلہ کر لو, کہیں بھی کبھی کوئی رائے قائم نہیں کرنی ہے. کبھی بھی کوئی جس پہ الزام لگ رہا ہے جب تک اس کو بلا کے کلیئر نہیں کرتے کبھی بھی نہیں. ایک دفعہ یہیں پر کیس آیا, خاتون نے کہا کہ میرا میاں ایسا, میں نے اتنا ترس آیا, میں نے جامعہ سے بھی 2-3 مفتیوں کو بلایا, یار اس خاتون کا مسئلہ حل کرو. انہوں نے, وہ سینئر مفتی تھے, انہوں نے بولا بھائی اس کے شوہر کو بلائے بغیر نہیں ہوگا مسئلہ حل. یار جب شوہر آیا ہے نا تو پہلے تو اپنی بچیوں کو دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. 5 سال بعد اس نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا ہے. عورت نے 5 سال سے اپنی بیٹیوں کو شوہر سے نہیں, اس کے باپ سے نہیں ملایا, 5 سال ملنے نہیں دیا, اور الٹا بچوں کا ذہن خراب کیا ہوا تھا کہ تمہارا باپ تم سے ملتا نہیں ہے. یعنی ظلم الٹا یہ کر رہی ہو کہ بچوں کو ملنے نہیں دے رہی, اور جب ملا ہے تو کہہ رہی ہو دیکھو 5 سال بعد آیا ہے, حالانکہ وہ ملنے اس نے ہی نہیں دیا. تو ایسی الٹی کہانیاں مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں, میں ایک طرف کی بات نہیں کر رہا. تو جب سچویشن میں جاتا ہے آدمی ڈیپ میں کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن نے بار بار اعتدال 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 بیلنس یہ بہت زیادہ حکم دیا. خیر ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو عقل کا ایک استعمال کیا ہے, عقل بالکل ہی استعمال نہ کی جائے جیسے ایتھیسٹ لوگ کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, پوری کہانیاں سنا دیں گے آپ کو کہ یہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, اور یہ پہلے سیل کیسے بنا, پھر ایوالو ہوتے ہوتے یہ سب کچھ بن گیا. جو اصل سوال ہے نا, جو مطلب کی عبارت تھی, اسے پنجوں سے گھس ڈالا, کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. ایک شاعر تپا ہوا تھا, پہلے زمانے میں کبوتر محبوبہ اور معشوقہ کے خط لے کے آتے تھے. تو بہت عرصہ ہو گیا معشوقہ کا خط نہیں ملا اس کو, کوئی کئی سالوں کے بعد جا کے خط آیا. تو یہ بڑا خوش کہ یار آج تو محبوبہ نے کئی سالوں کے بعد خط لکھا ہے, بڑی محبت کی باتیں کی ہوں گی. تو اس میں لکھا ہوتا بھائی بعد السلام و تسلیم, عرض ہے کہ بہت عرصے سے آپ کی خیریت مطلوب, خداوند کریم سے خیریت مقصود, وغیرہ وغیرہ کر کے جو محبت کی بات تھی نا, جو آنے والی تھی, آئی لو یو, مجھے آپ سے محبت ہے, وہ کبوتر کے پنجوں سے گھس چکی تھی. اور آخر میں لکھا تھا والسلام. تو اس کو غصہ آیا, جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا, کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. تو یہ تپا ہوا شاعر تھا. ایک دن اس کے اپنی محبوبہ پہ نظر پڑ گئی. اچھا جب نظر پڑتی تو آدھا نقاب نظر آتا اس کو. تو اس کو یہ تب چڑھ رہی تھی, یا تو جلوہ ہی نہ کراتی اپنا, نہ دیکھتے ہی نہیں ہم حسن ہے یا نہیں ہے.
تو ہم عاشق ہی نہ ہوتے. اور اگر جلوہ کرانا ہے تو تمیز سے پورا جلوہ کراؤ بھائی. تو یہ تپا ہوا شاعر ہے نا جو ہر چیز آدھی آدھی آ رہی ہے اس کے پاس. تو کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. اب اس کو اس شعر سے ملائیں. جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا, کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. کہتا ہے لگتا ہے دوسری آنکھ ہی نہیں ہے اس لیے دکھائی نہیں رہی ہے وہ. جب شعر و شاعری چلی رہی ہے تو پورا کمپلیٹ ہی کر دوں. ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. آدھا کباب جل جائے نا تو وہ آدھا نہ کھانے کا ہے نہ پھینکنے کا ہے. تو کہہ رہا ہمارا عشق کی ابتدا ایسے ہوئی ہے کہ آنکھ ایک نظر آ رہی ہے دوسری نظر آ نہیں رہی ہے. کبوتر خط لے کے آ رہا ہے تو بعد السلام و تسلیم اور خداوند کریم سے خیریت مطلوب خیریت مقصود وہ ساری ڈیٹیل ہے. جو مطلب کی عبارت تھی وہ کبوتر کے پنجوں سے کیا ہو گئی ہے, گھس گئی ہے. تو جو ایتھیس لوگ ہیں, ملحد لوگ ہیں, جو مطلب کی جو اصل بات تو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ بھائی پہلی دفعہ کس نے بنایا اس کو پی جاتے ہیں, بننے کے بعد کے پروسیس کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. ایکچولی یہ بندر سے بنا. ابے بندر کس نے بنایا, بندر کیسے بن گیا, تو بندر فلانے سے بنا ہے. وہ کیسے بن گیا, وہ اس سے بنا ہے. وہ کیسے بن گیا, وہ ایک سیل سے بنا ہے. بھائی سیل کیسے بن گیا, زندگی کیسے آ گئی یار. سیل تو اتنی ایک پیچیدہ چیز ہے کہ کھربوں سال میں بھی ایسا حسن اتفاق نہیں ہو سکتا. اور اگر حسن اتفاق ہو گیا تو کس چیز سے ہوا ہے یہ اتفاق, وہ چیز کیسے بنی, یہاں تک کبھی پہنچتے ہی نہیں ہے. بس ایک انہوں کی سوئی آ کے اٹک گئی ہے کہ اگر یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی تو خدا ہمیشہ سے کیسے ہے. پھر بھائی وہ خدا ہے, خدا کے بندو یہ کائنات ہے. ہم خدا کو تھوڑی جانتے ہیں حقیقت کو, کائنات کو تو ہم جانتے ہیں, خود سے وجود میں نہیں آ سکتی. آپ کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو, یہ کائنات ڈھڑم سے خود سے وجود میں آ گئی. تو یہ کیا ہے, عقل کا بالکل بھی استعمال نہیں. یہ ملحد لوگ کرتے ہیں, یہ بت پرست لوگ کرتے ہیں. تو جو بت ہیں تم اپنے ہاتھوں سے اس کو تراش رہے ہو. الہم ارجل یمشون بہا, ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں. ام لہم ایدی یبطشون بہا, یہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتے. مکھی ان سے کوئی مٹھائی چھین کے بھاگ جائے اسے چھڑا نہیں سکتے, مکھی بنا نہیں سکتے. اور قل ادعوا شرکاءکم, ان کو پکارو تم, یہ تمہاری پکار کو سنیں گے نہیں, جواب دینا تو دور کی بات. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون, تم ان کو پکارو یا چپ بیٹھے رہو, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کتنی لاجک کی بات ہے. یہ کیسا خدا ہے, 4 بتوں پہ ایک فری مل رہا ہے آپ کو. باقاعدہ ریٹ ہوتے ہیں بتوں کے, جو ان کے خدا ہیں ان کے ریٹ ہوتے ہیں. میں تھائی لینڈ میں ہول سیل مارکیٹ میں گیا ہوں, یہاں وہاں سستے ہیں. تو ہول سیل کے حساب سے ریٹ کیا ہیں, سستے ہیں. تو یہ کیا ہے, عقل سرے سے استعمال ہو ہی نہیں رہی. جب ان کو کہا جاتا ہے بھائی کیا کہہ رہے ہیں, عقل کا تعلق نہیں ہے, یہ اوپر کی چیزیں ہیں, ان کا ریلیشن ہے خدا سے, جو اصل بھگوان ہے اس سے ان کا ریلیشن ہے, اس نے ان کو اختیارات دیے ہیں. تو قرآن کہتا ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان, کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے, کوئی واضح دلیل تو لے کر آؤ. کوئی آسمانی کتاب میں لکھا ہوا ہے, کہاں ہے, اللہ کیوں دے گا ان کو اختیارات. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم اپنے غلام کو اپنی پراپرٹی میں شریک نہیں کرتے, میں ان پتھروں کو اپنی کائنات میں شریک کر لوں. کیا تم اپنے غلام کو پروٹوکول نہیں دیتے اتنا کہ اپنے خادم کو اپنی پراپرٹیاں دینا شروع کر دو, اور میں ان کو اپنے ساتھ خدائی میں شریک کر لوں. تو یہ ہے عقل سرے سے استعمال نہ کرنا. قوت ہے نا اللہ نے انسان کو, اور ایک ہے عقل کا غیر ضروری استعمال. غیر ضروری, جہاں نہیں استعمال کرنی وہاں بھی. ایک ہے صلاحیت دی ہے, فائدہ نہیں اٹھا رہے, جیسے بھوک ایک اللہ کی نعمت ہے, فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے, کھا ہی نہیں رہے, مر جاؤ گے آپ. ایک ہے بھوک کا ناجائز فائدہ. آپ کو بھوک بہت لگ رہی ہے تو آپ یہ سمجھے کہ میرا پیٹ نہیں ہے, یہ لالو کھیت ہے, یہ صحیح ہے نا بھائی. بھوک بھی محدود ہے, پیٹ بھی کیا ہے, محدود ہے. آپ نے 3 ٹائم سے کھانا نہیں کھایا تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 ٹائم کا کھانا ایک ہی ٹائم پہ کھا کے پیٹ بھر لو. میں بچپن میں سوچا کرتا تھا جو 1 ہفتہ بھوکا رہتا ہے وہ تو پھر 7-21 ٹائم کا کھانا کھاتا ہوگا. تو میرے بھائی نے بتایا, انہوں نے بولا پیٹ اتنا ہی رہتا ہے, وہ اتنا بڑا نہیں ہو جاتا, تو جتنی گنجائش ہے اتنا ہی کھائے گا, تو اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا.
تو آپ کھائے چلے جا رہے ہو. تو ایک ہے عقل کا استعمال ہی نہ کرنا, ایک ہے عقل کا استعمال کرنا ایسی جگہ پر جہاں عقل خود کہتی ہے کہ یہاں استعمال نہیں کرنا. اس کی مثال ہے, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, سر میں درد ہو رہا ہے, ڈاکٹر نے دے دی ہم کو پیناڈول. ڈاکٹر کے عقل یہ کہتی ہے کہ درد سر کا علاج جو ہے حکیم یا ڈاکٹر کے پاس ہے, عقل یہی کہتی ہے نا, یہاں تک عقل کا استعمال ٹھیک ہے. آپ کے سر میں درد ہوا, آپ جا رہے ہو میکینک کے پاس کہ آپ نے چونکہ میری گاڑی بہت زبردست ٹھیک کی تھی, میری کھوپڑی بھی آپ ہی ٹھیک کریں گے. پلگ پانے سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ انکل کو بڑی ہنسی آتی ہے میرے ساتھ, زندہ دل انکل ہیں یہ ماشاءاللہ. تو آپ کی گاڑی کسی میکینک نے ٹھیک کی تھی, آپ اسی میکینک کے پاس چلے گئے کہ بھائی میری کھوپڑی بھی نٹ بولٹ لے کے کیا کر دو, اسکرو ڈھیلے ہو گئے ہیں. بعض دفعہ ماں باپ بچے کو تانا دے رہے ہو نا, تمہارے اوپر کے اسکرو ڈھیلے ہیں, تو آپ چلے گئے, آپ نے کہا یار اسکرو ٹائٹ تو اس نے کیا تھا, وہ الیکٹریشین آیا تھا ہمارے اسکرو ٹائٹ کر کے گیا ہے پلگ اس کے بٹنوں کے, تو آپ میرے اسکرو کیا کر دیں, ٹائٹ کر دیں. یہ بالکل استعمال ہی نہیں کر رہے. لیکن آپ نے عقل استعمال کی, آپ نے بولا بھائی ہر فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں, میڈیکل سائنس ڈاکٹروں کا اور حکیموں کا شعبہ ہے, تو کسی اچھے حکیم یا کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس, سر درد کا تو آج کل حکیم بھی پیناڈول ہی دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ چلے جائیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس, وہ ڈاکٹر آپ کا ٹیسٹ کرے گا, جو بھی کرے گا, اس کے بعد آپ کو دوا دے گا. اب اس ڈاکٹر نے آپ کو لکھ دی 2 گولی پیناڈول, فوری طور پہ کھا لیں, فی الحال یہ درد تو ٹھیک ہو, پھر ہم بعد میں غور کرتے رہیں گے یہ ہو کیوں رہا تھا, شادی کی تھی آپ نے یا شادی نہیں ہو رہی. بعض دفعہ سر درد ہوتا ہے شادی نہ ہونے کی وجہ سے, بعض دفعہ ہوتا ہے شادی ہونے کی وجہ سے. ابھی میں سعودی عرب میں تھا نا, تو وہ افتتاح کر رہا تھا وہ ہوٹل کا, ہمارے کوئی دوست تھے, اوپننگ کے لیے بلایا انہوں نے, تو وہ میرے پاس لوگ ملنے آ رہے ہیں نا, بہت سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میری شادی کے لیے دعا کریں, میری شادی کے لیے دعا کریں, بہت سے لوگ کہہ رہے تھے. تو میں ان کو دعا دیتا, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو. تو وہ سمجھ رہے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کی شادی کرے, حالانکہ میری نظر میں اس کا مطلب یہ تھا اللہ آپ کو خوش رکھے. اس کے دونوں مطلب نکلتے ہیں, یعنی جس کے لیے شادی بہتر ہے ہو جائے, نہیں بہتر ہے تو کیا ہو. تو میں سب کو یہی دعا, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو. تو میں خود کنفیوز ہو رہا تھا کہ میں دعا صحیح بھی دے رہا ہوں یا غلط دے رہا ہوں دعا ان کو. پھر میں نے کہا ہم تو یہی دعا کریں گے خوش رکھے, باقی اللہ کی مرضی کہ اس خوشی کس میں اس کی. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آیا, ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی کہ شادی سے پہلے بھی آپ کو کوئی سر دباتا تھا, اس نے کہا ہوتا ہی نہیں تھا درد شادی سے پہلے, دبانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو آپ نے کیا کیا, آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, عقل کا استعمال کیا آپ نے, یہ بالکل صحیح کام کیا آپ نے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے. ڈاکٹر یا انجینئر کے پاس جانے کے بجائے مفتی کے پاس چلے گئے, اور گاڑی آپ کی خراب ہوئی تو کسی انجینئر یا مفتی کے بجائے میکینک کے پاس چلے گئے. یہ عقل کا بالکل استعمال ہو رہا ہے, اتنا ضروری ہے, اتنا استعمال کیا ہے, ضروری ہے. اتنا بھی نہیں کرو گے پاگل ہو جاؤ گے, الٹے کام کرنا شروع کر دو گے. لیکن ڈاکٹر نے جا کے, ڈاکٹر بھی اچھا ہے, پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے, تجربے کار بھی ہے, یہ بھی نہیں کہ ابھی نیا نیا مارکیٹ میں آیا ہے, سفید داڑھی ہے اس کی, بہت ایکسپیرینس ہے, بڑے بڑے ہاسپٹل میں وہ سرجن یا جنرل فزیشین کے طور پہ بیٹھتا ہے, ساری دنیا کو اعتماد ہے. اب اس نے آپ کو لکھ کے دیا پیناڈول. اب آپ کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب میری عقل نہیں مانتی ہے, میری عقل بولو نہیں مانتی, مجھے قائل کریں کہ ابھی پیناڈول میں ایسی کیا چیز ہے کہ وہ میرے پین کو ٹھیک کر دے گی. تو ڈاکٹر بتا رہے ہیں دیکھیں اس میں یہ کیمیکل ہے, اس میں یہ ڈرگ ہوتا ہے, یہ کیا کرتا ہے, پین کو ریلیز کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیمیکل پین کو ریلیز کرتا ہے, اس کا کیا ثبوت ہے؟ اب ڈاکٹر گوگل پہ نکال کے تحریریں آپ کو پکڑا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب کا میں نے بیان سنا ہے, ہر کام میں عقل استعمال کرو. میں اندھی تقلید نہیں کروں گا میں آپ کی, میں کیا کروں گا, عقل. مجھے ریفرنسز کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے, مجھے ریفرنس دو کہ یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے. تو ڈاکٹر نے گوگل سے وہ کیمیکل نکال دیا. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے مان لیا, پہلی بات یہ ثابت کرو یہ ریسرچ صحیح بھی ہے. یہ امریکہ کے کون سے ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے؟ ہو سکتا ہے گوگل میں تو ایک ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے نا. ڈاکٹر نے نکال کے دکھا دیا, 50 ڈاکٹروں کے فون کروا دیے, وہ لیب ہے وہاں ریسرچ سینٹر ہے امریکہ کی بڑی مستند اور اوتھینٹک وغیرہ وغیرہ پوری. آپ نے کہا چلو یہ بھی میں نے مان لیا کہ بھائی یہ واقعی یہ تحقیق جو ہے یہ ہو گیا, لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ یہ کیمیکل اس میں ہے بھی کہ نہیں ہے. مجھے تو نظر نہیں آ رہا اس میں پیناڈول میں یہ والا کیمیکل جو پین کو ریلیز کرتا ہے یہ ہے بھی کہ نہیں ہے, یہ بھی تو بتاؤ. ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ فلاں کمپنی ہے, بڑی زبردست پیناڈول ایک کمپنی ہے, وہ پیراسیٹامول ہے اس میں, اور وہ آپ جاؤ ذرا دیکھو, وہ ایسے نہیں ہوتا, ان پہ کیس ہو جائے گا.
ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کسی نے کیس کیا ہوا اب تک ہمیں اطلاع نہ ملی ہو. کیونکہ ڈاکٹر صاحب میں استعمال کس کا کرتا ہوں؟ میں اندھی تقلید نہیں, میں کھوپڑی استعمال, مائنڈ ایسے ایکشن بھی مار رہے اس کے سامنے, مائنڈ استعمال. ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ڈاکٹر کہے گا اچھا فلاں لیب میں تمہیں ویڈیو منگواتا ہوں, دیکھو یہ پیناڈول میں یہ والا کیمیکل ڈالا جا رہا ہے. ڈاکٹر نے لیب کا پورا ویڈیو بنا کے بھجوا دی, یا آپ کو لے گئے لیب کا وزٹ کرائے, دیکھو یہ کیمیکل ہے, یہ اس میں ڈالا جا رہا ہے, یہ پیناڈول بن کے آ رہی ہے, ڈبوں میں پیک ہو رہی ہے, یہ تیرے منہ میں جا رہی ہے, یہ دیکھ. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو میں نے دیکھ لیا, لیکن اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ وہی کیمیکل ہے, ہو سکتا ہے کوئی سرکہ ڈال رہے ہوں. جو کیمیائی فارمولا ہوتا ہے نا کیمسٹری میں, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ جیسے پانی کا ہے, NaCl غالباً نمک کا ہے, تو یہ ایسا یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ 4 پتے ڈاکٹر کو کھانے پڑیں گے پیناڈول کے. ڈاکٹر کہے گا تو چھوڑ, پہلے میں کھاؤں, میں تو سیٹ ہو جاؤں نا, اس کے بعد میں تجھے آگے کا پروسیس بتاؤں گا. کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر کہے گا پیناڈول کی تجھے نہیں, کس کو ضرورت ہے؟ مجھے. تجھے پیناڈول کی نہیں, تجھے عقل کی ضرورت. تو کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جا, سائیکیٹرسٹ کے پاس جا, تو غلط جگہ آ گیا ہے. کیونکہ تو اگر ٹھیک نہ ہوا تو تیری وجہ سے بہت سے لوگ خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تیری وجہ سے بہت سے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گے. ڈاکٹر کہے گا بھائی جب تجھے مان لیا, تو نے میرے پاس آیا مجھے ڈاکٹر سمجھ کے, تو اب میں جو دوا لکھ کے دوں گا, اگر ساری دنیا اس کے خلاف ہے تو پھر ٹھیک ہے, تو اشکال کر کے ڈاکٹر صاحب یہ دوا تو کوئی ڈاکٹر نہیں دیتا, آپ اکیلے دنیا میں آئے ہیں. نارملی اگر ساری دنیا وہ دے رہی ہے تو تجھے کیا اعتراض ہو رہا ہے؟ تو یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ تیری عقل ہماری عقل سے کم ہے؟ تو یہاں تجھے عقل استعمال نہیں کرنی, اگر کی ہے تو یہ افراط ہے. آپ کیا کر رہے ہو؟ اپنی حیثیت سے آگے نکل رہے ہو. تو خوب سمجھ لو, اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے عقل سے. عقل استعمال کرو گے تو ثابت ہوگا کہ اللہ ہے. یہاں عقل استعمال کرنی ہے. یہ صرف ہم باپ دادا کی وجہ سے اللہ کو نہیں مانتے, اس لیے مانتے ہیں کہ عقل کہتی ہے کہ خدا ہے, پھر وہ خدا ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یہاں عقل استعمال کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟